अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम क़िससुल कुरान के उन्वान से कुरान मजीद के अहम वाक़यात को इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि हम कुरान मजीद के वाक़यात को बाकायदा पढ़ना शुरू करें, आज इंशाअल्लाह हम क़ससुल कुरान की अहमियत और अफ़ादियत इसके हवाले से बाज़ नुकात को समझेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाया, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर बहुत ही उम्दा पैराए में कुछ वाक़यात बयान किए हैं, जैसा कि हमने आपकी तरफ ये कुरान वही किया और इससे पहले आप भी इन वाक़यात को नहीं जानते थे। अल्लाह ने आप पर करम फरमाया, आपको चुन लिया और वही के ज़रिए से ये वाक़यात बहुत ही उम्दा पैराए में आपको सुनाए। इस आयत के हवाले से ये बात मालूम हुई कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो वाक़यात बयान किए हैं वो इंतहाई हसीन असलूब में हैं। वैसे भी किसी बात को समझाने के लिए, जहन नशीन कराने के लिए बहुत ही दिलचस्प अंदाज होता है कि उसे किसी किस्से और वाक़े की सूरत में उस बात को बयान किया जाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में वाक़यात बयान करने के लिए पैराया इख्तियार किया, वो पैराया भी इतना खूबसूरत है कि उसमें मनाजिर की सूरत में वाक़यात को बयान किया जाता है और असलूब बहुत ही मौसर है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि हमने बड़े बेहतरीन असलूब में नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में वाक़यात सुनाए। फिर इसके बाद सूरह यूसुफ ही में आयत नंबर 111 में इरशाद हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बयान करने के बाद बिल्कुल आखिरी आयत में कि लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, यकीनन इस तरह के वाक़यात सुनाने में एक इबरत है, एक सबक आमोज़ी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। गोया कुरान मजीद वाक़यात महज सिर्फ दिलचस्पी के लिए या वक्त गुजारी के लिए या दास्तान गोई के लिए नहीं सुनाता, बल्कि कुरान मजीद में वाक़यात आते हैं सबक आमोज़ी के लिए। सबक आमोज़ी का मतलब क्या है कि ये जो तारीख़ी वाक़यात होते हैं, इनमें नोट कीजिए कि जो तारीख़ है इसका एक ख़ास वस्फ़ है, ये अपने आप को दोहराती रहती है। वो वाक़यात जो माजी में पेश आए उसी तरह के वाक़यात बाद में भी पेश आते हैं और इंसान आज के वाक़यात के हवाले से एक सबक हासिल कर सकता है माजी के वाक़यात के ज़रिए से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बात बयान फरमाई कि हर दौर में एक नेकी और एक बदी की कशमकश जारी रही, एक आपस में खैर और शर का झगड़ा चलता रहा। इस हवाले से कुछ किरदार थे जो कि शर को फैलाने में लगे, शर की हिमायत में सामने आए। कुछ किरदार वो थे जो खैर को फैलाने में और खैर की हिमायत में सामने आए। तो लिहाजा हम कुरान मजीद के इन वाक़यात की रोशनी में हम ये देख सकते हैं कि वो किरदार क्या है और उसके बाद फिर हमें अपना किरदार भी कुरान मजीद की रोशनी में नज़र आ सकता है। सूरतुल अंबिया में इरशाद हुआ आयत नंबर 10 में कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारी तरफ वो किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र भी है। मुराद इससे क्या है? मुराद यह है कि तुम अपना किरदार, अपनी तस्वीर
قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہو، قرآن مجید میں جو بھی واقعات بیان ہوئے اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ان میں 3 قسم کے کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جو حق کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والا، ڈٹ جانے والا، مال اور جان سے حق کی خدمت کرنے والا، حق کے لیے سردڑ کی بازی لگانے والا ہے۔ ایک دوسرا کردار اس کے بالکل برعکس ہے جو حق کا دشمن ہے، اور وہ حق کا رستہ روکنے کے لیے، حق کو ناکام کرنے کے لیے وہ اپنی تمام توانائیاں صرف کرتا ہے، بالکل میدان میں آ کر کھلا کھلا حق کی مخالفت کرتا ہے۔ اور ایک تیسرا کردار بھی ہے جس کو منافقانہ کردار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے کہ جس میں اصل دلچسپی، اصل محبت اپنے مال اور اپنی جان کے تحفظ سے ہوتی ہے، لہٰذا ایسے لوگ نہ حق کی حمایت میں مال اور جان لگا سکتے ہیں اور نہ ہی حق کی مخالفت میں مال اور جان لگا سکتے ہیں۔ ان کی تو پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے۔ یہ منافقانہ کردار ہے۔ یہ نہ اہل حق کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ اہل باطل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ان کی طرف ہے نہ یہ ان کی طرف ہے، یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ صرف اپنی ذات کے ساتھ، اپنے مفادات کے ساتھ مخلص ہے۔ اب ہم بھی غور کر سکتے ہیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ ہمارا کردار آیا حق کے لیے مال اور جان کی قربانیاں دینے والا ہے؟ ہمارا کردار کیا حق کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ہے؟ کھلم کھلا ہم حق کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اور یا پھر یہ ہے کہ ہمارا کردار منافقانہ ہے کہ ہم ویسے تو حق کے نام لیوا ہیں لیکن ہم حق کے لیے کسی قسم کی قربانی دینا، حق کے لیے کسی قسم کا اظہار کرنا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ان واقعات کے ذریعے سے آدمی اپنے کردار کی تصویر بھی قرآن مجید میں دیکھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ میں ذرا تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا۔ ان کی زندگی کے 3 ادوار، ولادت سے لے کر اور مدین روانگی تک، یہ ان کی زندگی کا پہلا دور ہے، یہ بھی بیان ہوا۔ دوسرا دور ہے مدین پہنچے، وہاں پہ کچھ عرصہ گزارا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے مدین سے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرعون کے پاس آئے دعوت دینے کے لیے۔ فرعون کو دعوت دی، فرعون نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور ہٹ دھرمی دکھائی، سرکشی کی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزے کے ذریعے سے پھر فرعون کو ہلاک کیا۔ تو مدین سے واپسی سے لے کر اور فرعون کی ہلاکت تک یہ ان کی زندگی کا دوسرا دور ہے، اور اس کے بعد تیسرا دور ہے فرعون کی ہلاکت سے لے کر اور وصال تک۔ یہ دور ان کا گزرا صحرائے سینا میں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تینوں ادوار ان کی زندگی کے بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ واقعات جو کہ اس سے پہلے گزرے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، لیکن ان واقعات کے ذریعے سے اے نبی آپ کے سامنے، آپ کے پاس ایک ذکر آ چکا ہے، ایک نصیحت آ چکی ہے۔ اور مزید آگے فرمایا جو نصیحت ان واقعات کے ذریعے سے آئی ہے، جس نے بھی اس نصیحت سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، اور بوجھ کیسا ہوگا اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا خالدین فیہ، اس بوجھ کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ یوم القیامت حملا، اور یہ جو بوجھ ہوگا یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99، 100 اور 101 3 آیتیں ہیں۔ ناظرین نوٹ کیجئے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو واقعات اللہ قرآن مجید میں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے، ان واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نصیحت آ گئی۔ ذرا غور کیجئے کہ ان واقعات میں وہ نصیحت کے کون کون سے پہلو ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نصیحت کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو ہمیں ان واقعات میں ملتی ہے وہ ہے
انتہائی اعلیٰ قسم کی اخلاقی قدریں اور اعلیٰ قسم کی اخلاقی تعلیمات. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ بیان ہوا، قصہ آدم و ابلیس. اگر آپ اس واقعے میں غور کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ اخلاقی تعلیم کیا ہے، تو وہ تعلیم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی. انہوں نے بھی ایک درخت جس کو کہ منع کیا گیا تھا اس کا پھل چکھ لیا، اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. لیکن دونوں کے رویے میں فرق تھا. وہ کیا فرق تھا؟ انشاءاللہ ابھی بریک کے بعد ہم اس فرق کو سمجھتے ہیں. محترم ناظرین، ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، اس کے حوالے سے ایک حکمت کو سمجھ رہے تھے. یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ خطا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، انہوں نے جنت میں ایک ممنوع درخت کا پھل کھایا، اور گناہ ابلیس سے بھی ہوا کہ اللہ نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اب دیکھیے ہمیں اخلاق کی تعلیم اس قصے سے کیا ملتی ہے. وہ تعلیم یہ ملتی ہے کہ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ ابلیس آپ کا دشمن ہے؟ آپ نے کیوں اس کے کہنے میں آ کر اور ممنوع درخت کا پھل کھایا؟ تو آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی اس خطا کو، اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے معاف نہ کر دیا اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے. یہ ہے آدمیت، یہ ہے ایک پیغمبر کیا طرز عمل، کتنا اعلیٰ اخلاق کی طرز عمل ہے کہ خطا ہوئی تو کوئی بات نہیں، جیسی خطا پر متوجہ کیا گیا فوراً اس پر معافی مانگ لی، فوراً اپنی خطا کو تسلیم کر لیا. اس کے برعکس ابلیس نے کیا کیا؟ جب ابلیس سے اللہ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے آگے سے تکبر کا اظہار کیا کہ میں کیسے سجدہ کروں ایک ایسی مخلوق کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے اس قصے میں کیسی اعلیٰ اخلاق کی تعلیم آئی کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو غلطی کا ہونا عجیب بات نہیں ہے. انسان کمزور ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اس قصے میں یہ ہے کہ غلطی کے اوپر اڑے نہ رہو، غلطی کے حوالے سے کسی تکبر کا اظہار نہ کرو. جب غلطی ہو جائے تو فوراً اس پر توبہ کر لو. اسی طریقے پر حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں کیسی اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہمیں سورہ یوسف میں ملتی ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی، انہیں کنویں میں ڈال دیا. لیکن اس کے بعد جب بھائی ان کے پاس غلہ لینے آئے تو یوسف علیہ السلام نے قطعاً ان سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ یہ کہ ان کو غلہ دیا. اور جب بعد میں بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ہیں اور انہوں نے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً معاف کرتے ہوئے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے. تو ان واقعات سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ اعلیٰ اخلاقی تعلیمات وہ مل رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں ہمیں نصیحت کا دوسرا پہلو کیا ملتا ہے؟ وہ ہے تسلیم و رضا کا پہلو. خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا کہ ابراہیم میرا کہنا مانو، میرے حکم کے سامنے سر جھکاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے سر جھکا دیا اس ہستی کے احکامات کے سامنے جو تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ توحید کے موقع پر ڈٹ جاؤ اور والدین کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دو. انہوں نے ایسے ہی کیا. گھر کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، جان کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہاں تک کہ جب اللہ نے کہا کہ اپنے بیوی اور اپنے شیرخوار بچے کو ایک بنجر زمین میں چھوڑ کر آ جاؤ، تو وہاں جا کر بیوی کو اور معصوم بچے کو چھوڑ کر آ گئے. اور جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اس بچے کو ہماری راہ میں ذبح کر دو،
تو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہ ہے نصیحت کے لحاظ سے دوسرا پہلو، یعنی تسلیم و رضا، کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں۔ اسی طریقے پر صبر و استقامت کی نصیحت ہمیں حاصل ہوتی انبیاء کے واقعات سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک تبلیغ کی، اور کیسے کیسے ان کے خلاف منصوبے اور سازشیں بنائیں اس قوم کے سرداروں نے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اے اللہ، انہوں نے میرے خلاف بڑے بڑے مکر کیے، بڑی بڑی سازشیں کی، لیکن نوح علیہ السلام ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ انہوں نے توحید کی دعوت کا مشن جاری رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر ذاتی اعتبار سے کس قدر مشکلات آئیں، پورا خاندان ان کا اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، ان کو ایک ایسی جسمانی بیماری لگی کہ کہیں آنے جانے کے قابل بھی نہ رہے، لیکن اس کے باوجود صبر ایوب مشہور ہے۔ صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر ان کی آزمائش کو ختم کیا، ان کی جسمانی تکلیف کو دور کیا، انہیں پھر سے اللہ تعالیٰ نے بچے، اتنے ہی بچے عطا کیے، بلکہ قرآن کہتا ہے اس سے 2 گنا بچے عطا کیے جتنے بچے ان کے پہلے تھے۔ اسی طریقے پر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ہمیں غور و فکر سے ایک حرکت اور جہاد کی نصیحت بھی ملتی ہے، کس طرح اللہ کے بندوں نے ڈٹ کر اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں۔ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استقاموا، تو ان پر جو بھی کوئی تکلیف اللہ کی راہ میں آئی اس کی وجہ سے وہ ہرگز کمزور نہ پڑے، ہرگز ان کے اوپر کوئی بزدلی طاری نہ ہوئی، اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے جھکے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ نصیحت ہمیں ملی کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نصرت اور تبلیغ کے لیے ہمیں بھی اسی طریقے پر مال اور جان کی قربانی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے بالکل آخر میں، حضرت طالوت کا۔ حضرت طالوت کے ساتھ جو ساتھی تھے بہت کم تھے، مقابلے میں جو مشرکین کا لشکر تھا جالوت کا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن حضرت طالوت کے ساتھیوں نے دین کے غلبے کے لیے، دین کی حمایت کے لیے کس جذبے کا اظہار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی قوت نہیں ہے، تو حضرت طالوت کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ارے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اہمیت تعداد کی نہیں ہے، اہمیت اسباب کی نہیں ہے، اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہے، اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ناظرین کہ کیسے ہمیں نصیحت ملی اس واقعے سے کہ ہم بھی اسباب پر بھروسہ نہ کریں، ہم نہ دشمن کی زیادہ قوت کو دیکھ کر گھبرائیں اور اسے ڈریں، اس سے مرعوب ہوں، اور نہ ہی اپنے اسباب کی کمی کی وجہ سے مایوس ہوں۔ اہمیت اسباب کی نہیں، اسباب جمع کرنے ہیں یہ سنت ہے، لیکن اصل اہمیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ اسی طریقے پر قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی رائے حق کے لیے قربانیوں کی کیسی کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک ھم المفلحون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اصل کامیاب ہونے والے وہ ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا
کہ جنہوں نے اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ بیعت رضوا ہے، جسے بیعت علی الموت بھی کہا جاتا ہے. صحابہ اکرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کے حکم پر ان کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی تھی کہ یا تو ہم جان دے دیں گے یا پھر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے. کس طرح ہمیں اس واقعے سے بھی ایک اللہ کی راہ میں قربانی دینا، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ، یہ سبق ہمیں ملتا ہے. قرآن مجید میں یہ واقعات اور قصے ہمیں کئی اعتبارات سے نصیحت کے بہت سارے پہلو فراہم کرتے ہیں. ایک اور مثال لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے شکر اور عاجزی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو بہت نوازا، لیکن اس کے باوجود ان اللہ کے بندوں میں قطعاً کوئی تکبر پیدا نہیں ہوا، قطعاً کوئی بڑائی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہ شکر اور عاجزی وہ ان کی زندگی کی روش بن گئی. سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ذوالقرنین کو ہر طرح کا مال و اسباب دیا تھا، لیکن ذوالقرنین اس کے باوجود کہ بہت بڑے بادشاہ تھے. خود قرآن نے ان کی 3 فتوحات کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پر فتح حاصل کی ہے کسی تکبر کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ جا کر اس قوم سے کہا ہے کہ اگر تم بھی ایمان لے آؤ اور تم بھی نیک روش اختیار کرو تو ہم بھی تمہارے ساتھ نرمی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں روز قیامت بھرپور اجر عطا فرمائے گا. لیکن اگر تم ایمان نہ لائے اور تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں سخت سزا دے گا، ہم بھی سختی کریں گے. تو محترم ناظرین، آج ہم نے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے یہ بات سمجھی کہ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. انشاءاللہ اب ہم اگلی مجالس سے قرآن مجید کے مختلف واقعات پڑھنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.